Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. हमारी मुफरत दवा है पुदीना। ये आप खूबसूरत पत्ते देख रहे हैं और बहुत इस्तेमाल करते हैं हम रोजमर्रा की जिंदगी में, लेकिन इसके फूल कम देखे जाते हैं। पहले मुख्तसर सा तारुफ, अंग्रेजी में इसे मिंट कहते हैं, लातीनी में मेंथा स्पाइकाटा या मेंथा आर्वेंसिस, और भी कई नाम लातीनी है जो इनकी मुख्तलिफ किस्मों की मुनासबत से नाम रखे गए हैं। सबसे पहले अफाल खवास, और उसमें भी सबसे पहले नफा खास। ये कासिर रिया है, मुलत्तिफ है और मुदिर बौल है। कासिर रिया यानी गैस को तोड़ने वाला, मुलत्तिफ नरमी पैदा करने वाला, लताफत पैदा करने वाला, और मुदिर बौल पेशाब ज्यादा खारिज करने वाला। मशहूर अफाल खवास, ये हाजिम है, कासिर रिया है, मुकव्वी मैदा है, और यही आम दिनों में भी इसी मकसद के तहत इसे इस्तेमाल करते हैं। ये मुलत्तिफ है, नरमी पैदा करता है, लताफत पैदा करता है। मुश्किल अल्फाज यहाँ आपको दे दिए गए। मुदिर बौल है, पेशाब और हैज का अखराज करता है, ज्यादा खारिज करता है। मुसक्किन अलम है, दर्द को दूर करता है। मुहल्लिल औराम है, वर्म को तहलील करता है। दाफे ताफुन है, उफूनत को कम करता है। मुअर्रिक है, पसीना लाता है। जाजिब है, मवाद को, फासिद मादों को जज्ब करता है। कातिल किरम शिकम है, पेट के कीड़ों को मारता है। अब इसके मौके और तरकीब इस्तेमाल। सबसे पहले हाजिम वो कासिर रिया और मुकव्वी मैदा होने की हैसियत से इसे पुदीना अमराज मैदा के लिए सबसे ज्यादा कारामद समझा जाता है। इसका सुफूफ या अर्क या जोशांदी की सूरत में दर्द शिकम, नफ़ख़े शिकम, कसरत रिया, कै व मतली, इसहाल और यरकान में इस्तेमाल किया जाता है। हैजा के लिए तो पुदीना तकरीबन तिर्याक का काम करता है। खांड शक्कर यानी बड़ी शक्कर के साथ खाने से रियाही सबब से आने वाली हिचकियों को भी बंद कर देता है। पुदीना पत्तों के जोशांदे से पेट का दर्द खत्म हो जाता है। इसको पीस कर सिरके में मिलाकर खाएं तो मैदे की जलन, एसिडिटी, हुरकत मैदा भी सुकून देता है। हाजमे की कमजोरी, हाजमे की खराबी, गैस की वजह से होने वाले पेट दर्द, पेट का फूल जाना, अफारा जिसे कहा जाता है, और तमाम रही दर्दों के लिए बहुत मुफीद है पुदीना। पेट दर्द के लिए यह नुस्खा बताया गया है। पुदीना खुश्क 3 ग्राम, सुमाक 10 ग्राम, सादा नमक 5 ग्राम, काली मिर्च 8 ग्राम, सब अदविया को कूट छान कर सुफूफ बनाए। बस ये सुफूफ 3 से 5 ग्राम की खुराक में हाजिम है, मुकव्वी मैदा है और पेट और गैस की तकलीफ को दूर करता है। मैदे की कमजोरी और गर्मी को दूर करने के लिए एक शरबत बनाया जाता है। पुदीना सब्ज ताजा का रस 1 हिस्सा लें। अनार का रस जो अनार के दानों से निचोड़ा गया हो 2 हिस्सा लें। चीनी, शक्कर 3 गुना मिला लें। सबको आपस में मिलाकर जोश दें। झाग उतारते जाएं। जब क़वाम आ जाए आग से उतार कर रख लें। ये शरबत कमजोरी मैदा और हरारत मैदा के लिए बहुत मुफीद है। मुलत्तिफ यानी नरमी पैदा करना, बलगम को लतीफ करता है, मुलायम और नरम करता है ताकि वो बासानी खारिज हो जाए। अंजीर के साथ खाने से गाढ़े बलगम को भी खारिज कर देता है। नमक और शहद के साथ चाटने से दर्द पहलू, जातुल जन्म के लिए नाफे है, दर्द में कमी आती है। मुदिर बौल होने की हैसियत से पेशाब और हैज का इदरार करता है, उन्हें खारिज करता है। एतबा से बौल में इस्तेमाल करेंगे, हैज एतबा से हैज में इस्तेमाल करेंगे। उसरे तम्स जब दर्द के साथ तकलीफ से हैज आता है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। पुदीने को अंदाम नहानी यानी प्राइवेट पार्ट में हुमूल के तौर पर रखने की सूरत में इसकात जनीन मुमकिन है, इसलिए एहतियात करना चाहिए। ये गुर्दे के फजलात को दफा करता है। पुदीना घोट छान कर पिलाने से खुलकर पेशाब आती है, और इसीलिए दूसरे बॉल पेशाब आने में तकलीफ हो, तकतीरुल बॉल कतरा कतरा पेशाब आती हो, या एहतिबास से बॉल हो, पेशाब रुक गया हो, हिसात गुर्दा व मसाना में भी इस्तेमाल करेंगे। इस्तिस्काए लहमी और कल्बी यानी जनरल अनासार का और हार्ट की वजह से होने वाले इस्तिस्का में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हुरकतुल बॉल पेशाब में अगर जलन हो तो भी पुदीना बहुत कारामद चीज है। बंदिश हैज के लिए एक नुस्खा यहाँ बताया गया है। पुदीना के पत्तों का जोशांदा 4 रोज तक अय्याम हैज से कबल सुबह शाम दिन में 4-5 मरतबा पिलाने से हैज खुलकर आता है। मुसक्किन अलम है, दर्द को कम करता है। भड़, बिच्छू इन सब के कांटे के मुकाम पर पुदीना लगाने से दर्द कम हो जाता है। बिल्ली, चूहे वगैरह के कांटे के मुकाम पर तिला करने से भी तकलीफ दे मादे को जज्ब करने के और दर्द में सुकून पैदा करने की सलाहियत पुदीने में है। दांत के दर्द के लिए पुदीना पीस कर
دانتوں پر ملنے سے بھی درد کم ہو جاتا ہے۔ مسکن علم ہی کے طور پر یہ ایک مشہور مرکب ہے عرق عجیب، یہ تو درد دور کرنے کے لیے بہت مشہور ہے۔ اس کا نسخہ آگے بتایا گیا ہے۔ عام درد، وجع المفاصل، جوڑوں کا درد، عرق النساء، سیاٹیکا جسے کہا جاتا ہے، نقرس، وجع الصدر، ذات الجنب، پلیوریسی، سینے میں درد، وجع العضلات، کسی قسم کے ہمارے مسلس میں پٹھوں میں درد ہو تو مقامی طور سے استعمال کیا جاتا ہے۔ پودینے کا رس کا لیپ کرنے سے بھی سر درد دور ہو جاتا ہے۔ یہ محلیل اورام بھی ہے۔ سرکے میں پیس کر اس کا لیپ ورموں کو تحلیل کرتا ہے، پھوڑوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ عرق النساء، سیاٹیکا اور درد نقرس کے لیے بھی پودینے کا لیپ تیار کیا جاتا ہے۔ گٹھیا کے مریض کو سونف اور پودینے کا جوشاندہ پلانا چاہیے۔ عرق عجیب بنانے کا نسخہ یہاں بتایا گیا ہے۔ کافور 1 حصہ، ستیہ پودینہ 1 حصہ، ستیہ اجوائن آدھا حصہ، تینوں دواؤں کو ایک شیشی میں ڈال دیں اور دھوپ میں رکھ دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ پانی کے مانند ہو جائے گا، بس دوا تیار ہے۔ کلزم اور امرت دھارا جیسے مشہور جو مرکبات ہیں وہ بھی اسی طرح بنائے جاتے ہیں۔ یہ عرق عجیب بیرونی طور پر سر درد، اعصابی درد، دانت کے درد، درد عضلات میں درد، درد کمر، موچ وغیرہ کے لیے مفید ہے، اور اندرونی طور پر درد معدہ، خرابی معدہ، پیٹ کی گیس، بدہضمی، جلاب آتے ہوں، ہیضے کی کیفیت ہو، ان امراض میں یہ کام دیتا ہے۔ خوراک بس چند قطرے پانی یا شربت میں ملا کر 3-4 بار دیں۔ بیرونی طور پر مقامی طور سے مل دیں۔ کمر درد وغیرہ کے لیے روغن گل وغیرہ میں ملا کر مل سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ دافع تعفن ہونے کی حیثیت سے ناک اور کان کے کیڑوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ ناک و کان کے کیڑوں کو ختم کرنے کے لیے اس کا جوشاندہ تیار کر کے اس کو قطرہ قطرہ کان میں ٹپکایا جاتا ہے۔ محرک ہے، پسینہ لاتا ہے، اور محرک ہونے کی وجہ سے یرقان میں مواد مرض کو پسینے کے ذریعے ظاہری جلد کی طرف دفع کرتا ہے۔ یہ خاص بات ہے، یعنی یرقان میں بہت مفید ہے۔ ہر طرح کے یرقان میں یہ کام آتا ہے۔ سدی ہو، obstructive جانڈس ہو، سوداوی یا خلطی اعتبار سے صفراوی کسی بھی طرح کا یرقان ہو، اس میں کام آتا ہے۔ شہد کے ساتھ استعمال کرنے سے پسینہ زیادہ آتا ہے اور پسینے میں مواد مرض خارج ہوتا ہے۔ اس کا جوشاندہ بخار کے لرزے کو روک دیتا ہے۔ اگر کسی روغن میں پودینہ پکایا گیا ہو تو اس روغن کو ملنے سے بھی لرزہ رک جاتا ہے، بخار کی باری آنا رک جاتی ہے۔ محرک ہونے کی حیثیت سے بلغمی اور سوداوی بخاروں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ پودینہ ہر قسم کے بخار، نوبتی بخار، تپے کوہنا وغیرہ میں کام آتا ہے۔ شربت پودینہ سے بھی بخار کی شدت اور بے چینی کم ہو جاتی ہے، اور بخار کے بعد منہ کا مزہ درست کرنے کے لیے پودینے کی چٹنی بنائی جاتی ہے، جس سے منہ کا ذائقہ پھر سے واپس آ جاتا ہے۔ یہ جاذب ہے، زہریلے مادے کو جذب کرتا ہے۔ بھڑ اور بچھو کے کانٹے کے مقام پر پودینہ لگانے سے درد کم ہو جاتا ہے اور جلد میں گھسا ہوا زہریلا مادہ باہر کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ اندر کی جانب سے مواد و فضلات کو پودینے کا لیپ باہر کی جانب جذب کرنے کی صلاحیت خاص رکھتا ہے۔ قاتل کرم شکم ہے، پودینے کا جوشاندہ پینے سے یا حقنہ کرنے سے آنتوں کے کیڑے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ شہد اور نمک کے ساتھ کدو دانوں کے لیے خاص قاتل ثابت ہوتا ہے۔ اس کے دیگر افعال جو بتائے گئے ہیں، یہ خارش، کھجلی اور داغ دھبے کے لیے بھی مفید ہے۔ چہرے کے داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے اس کو سرکے کے ہمراہ پیس کر چہرے پر لیپ کیا جاتا ہے۔ الکوہل کے ساتھ ضماد کرنے سے، لیپ بنانے سے جلد کے سیاہ دھبوں کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح پپوٹو پر جمع خون کو بھی گھلا دیتا ہے، تحلیل کر دیتا ہے۔ خارش، کھجلی، سلابت و درد رحم کے لیے بطور نتول استعمال کرتے ہیں۔ وہاں پر آپ تریرا دیں گے اس کو۔ اس کے جوشاندے کو بدن پر لگانے سے یا جوشاندے کے پانی سے نہانے سے بھی تر اور خشک خارش، کھجلی آرام ہو جاتا ہے۔ سودا کا مسل ہے، سودا کو باہر نکال دیتا ہے، اس لیے امراض سوداوی جیسے مالی خولیا، جنون، کابوس، نفسیاتی امراض، سرطانی امراض اور جزام میں مفید پایا گیا ہے۔ سردی زکام کے لیے یہ بہت مفید ہے، بلکہ سردی سے ہونے والے زکام میں اس کے پھول کا سونگنا بھی فائدہ ہی کرتا ہے۔ فیلپا، فائلیریسس اور دوالی، ویریکوز وین کے لیے بھی اس کا فائدہ بتایا گیا ہے۔ بہرحال اس کا تجربہ اور اس کی تحقیق شرط ہے۔ اس کا جوشاندہ فیلپا اور فائلیریسس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ماؤل جبن کے ساتھ پینے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ویریکوز وین کو دور کرتا ہے اور فیلپا ختم کرتا ہے۔
فیرپا کا مرض یہاں بازو میں بتایا گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بال کا جھڑنا، اگر بغیر کسی مرض کے بال جھڑنے لگے تو پودینہ خشک پانی میں گھول بنا لیں اس کا اور لیپ جیسا تیار کر کے سر میں لگائیں، بال جلد اگ آتے ہیں۔ دافع انجماد خون ہے، عرق پودینہ سے خون کا جماؤ منتشر ہوتا ہے، جمع ہوا خون چاہے عروق کے اندر ہو یا عروق کے باہر یہ تحلیل ہو جاتا ہے، بلکہ خشک پودینہ کا پاؤڈر کھانے سے خون کا جمنا بند ہو جاتا ہے۔ الکوہل کے ساتھ اس کا لیپ پپوٹوں پر جمے خون کو گھلا دیتا ہے۔ دافع غشی و گھبراہٹ ہے، اس کی بو غشی کو رفع کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ خفقان، گھبراہٹ اور بے چینی کو دور کرتی ہے۔ کیڑے مکوڑے یا مچھر بھگانا، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے اس کی بو سے دور بھاگتے ہیں، کپڑوں میں رکھنے سے اس میں کیڑے نہیں لگتے۔ یہ آپ کو ایک صفحے پر سارے افعال و خواص دے دیے گئے ہیں، جو مشہور ہیں وہ بھی ہیں اور دیگر افعال جو بتائے گئے ہیں وہ بھی ہیں۔ اس کے مشہور مرکبات جوارش پودینہ، جوارش انارین اور عرق عجیب جس کا نسخہ بتایا گیا۔ جدید دریافت جو فائٹو کیمیکلز اس میں ملے ہیں وہ 3 قسم میں زیادہ ہیں، ٹرائی ٹرپینوائڈز، فینولک ایسڈز اور فلیوونائڈز، اور وہ کون کون سے ہیں وہ یہاں پر آپ کو بہت تفصیل سے دیے گئے ہیں۔ یہ کسی بھی پودے میں یہ فائٹو کیمیکلز جو موجود ہوتے ہیں وہ اس کے دفاعی نظام اور بہت ساری خصوصیات کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ قدرت نے ان میں یہ انتظام کیا ہوا ہے، جب ہم کھاتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں تو وہی چیزیں وہ ہمارے لیے بھی مفید ثابت ہوتی ہیں، ہم بھی انہیں ایز اے اینٹی بیکٹیریل، دافع تعفن کے طور پر اور مختلف جو فائدے ہم دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ سارے حاصل ہو سکتے ہیں، انہی فائٹو کیمیکلز کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے فارمیکولوجیکل ایکٹیویٹیز اس کی بتائی گئی ہے، سرخ انداز میں جو پیش کیا گیا ہے وہ آلریڈی ہمارے حکمہ نے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا ہے۔ اینٹی انفلیمیٹری، معلل آرام ہے، انالجیسک ہے، درد کو دور کرتا ہے، اینٹی اسپازموٹک ہے، ریاحی تکلیف کو کم کرتا ہے، مروڑ کو کم کرتا ہے، اینٹی ایمیٹک ہے، متلی قے کے لیے فائدہ مند ہے، اینٹی فلیچولنٹ ہے، گیس کو کم کرتا ہے، اینٹی السر ہے، حرقۃ المعدہ کو کم کرتا ہے، اینٹی مائکروبیل ہے، یہ مصفی خون کے طور پر اینٹی مائکروبز کے طور پر کام کرتا ہے، جس میں اینٹی فنگل ایفیکٹ بھی ہے، لارویسائڈل ایفیکٹ بھی ہے۔ اور جو چیزیں نئی تحقیق میں آپ کے سامنے آئی ہیں وہ ہے اینٹی کارسیجونک ایفیکٹ پودینہ کا پتہ چلا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اینٹی اوبیسٹی ہے، موٹاپے کو کم کرتا ہے، ڈائبیٹک میں فائدہ کرتا ہے، امیونو ماڈولیٹر ہے، مناعت کے لیے تبدیلی لاتا ہے، ہیپیٹو پروٹیکٹیو ہے، جگر کے لیے مفید ہے، نیورو پروٹیکٹیو ہے، اعصاب کے لیے مفید ہے، پروٹیکٹیو اگینسٹ ریڈیو اینڈ کیمو ہیزارڈز، بہت سارے ایسے پروٹیکٹیو اگینسٹ ریڈیو اینڈ کیمیکل ہیزارڈز۔ پودینہ میں یہ خاص بات ہے، ریڈیولوجسٹ سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے، ایکس رے وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں جو ہم پر جو زہریلے اثرات آتے ہیں، جو ٹاکسک ایفیکٹ ہم پر واقع ہوتا ہے، پودینہ اس سے بھی حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جو چیزیں تحقیق کے لیے رہ گئی ہیں وہ ہے اس کے ڈائیوریٹک ایفیکٹ کے بارے میں ابھی تحقیق ہونا چاہیے، امیونوگاگ جو اس کا حیض کے لیے مفید ثابت ہوا ہے اس کے لیے بھی اس کی تحقیق ہونا چاہیے، اینٹی انفرٹیلیٹی معنی حمل ہونے کے حساب سے، اینٹی پائریٹک بخار کم کرنے کا، اینٹی تھرومبوٹک ایفیکٹ جو بتایا گیا کہ خون کے انجماد کو روکتا ہے اس پر تحقیق ہونا چاہیے، فائلیریا پہ کیا اثر ہوتا ہے، اسی طرح ہیئر فال پہ کیسے ایفیکٹ کرتا ہے اور ویریکوز وین کو کس طرح سے دور کرتا ہے، ان ساری باتوں پر تحقیق ہونا چاہیے اور نئے اطباء اس کی طرف توجہ دیں۔ یہ کچھ جرنلز اور پیپرز ہیں آپ کے سامنے، عربین جرنل آف کیمسٹری میں کنگ سعود یونیورسٹی کا شائع ہوا ہے، اس میں بھی مینتھا پر فائٹو کیمیکلز اینڈ نیوٹرا فارماسیوٹیکلز پر مینتھا کے لیے کام کیا گیا ہے، جس کی لنک آپ کو نیچے دی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دوسرا ریسرچ آرٹیکل ہے جو نیشنل لائبریری آف میڈیسن میں، حالانکہ میں نے اسے ہندوی سے لیا ہے، اس میں میڈیسنل یوزز، فائٹو کیمسٹری اور فارماکولوجی کے بارے میں اور اس کی ٹاکسیکولوجی کے بارے میں بھی تفصیل سے یہاں پر ذکر کیا ہے اس کا، اور تحقیقی جو مواد ہے وہ ایک ساتھ جمع کر دیے گئے، اس کا بھی لنک یہاں پر آپ کو نیچے دے دیا جائے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا مزاج گرم خشک درجے دوم ہے، اس کے پتے آپ استعمال کر سکتے ہیں 3 سے 5 گرام۔ مضرت بستانی قسم کا جو پودینہ ہے وہ آنتوں کے لیے مضر ہے اور کوہی قسم کا گردوں کے لیے مضر ہے۔ مصلح کے طور پر بستانی کے لیے آپ قطیرہ استعمال کریں گے اور پودینہ کوہی کے لیے اسوسوس استعمال کریں گے۔ بدل کے طور
پر ایک قسم جو ہے دوسری قسم کے لیے بدل ثابت ہوتی ہے. اس کی کم سے کم 25 سے 30 قسمیں پائی جاتی ہیں. یہ ہے پودینہ اور اس کے افعال و خواص. افعال و خواص کے بعد اس کی ماہیت، اس کی پہچان، مترادف نام. انگریزی میں اسے منٹ کہا جاتا ہے. لاطینی میں مینتھا پائپریٹا، مینتھا اسپائکاٹا، مینتھا آروینسس. مختلف قسم کے جو پودینہ پائے جاتے ہیں اس لحاظ سے مختلف لاطینی نام بھی ہے. اردو فارسی میں پودینہ کہا جاتا ہے، عربی میں نانا، فودنج، ہندی مراٹھی میں پودینہ، سنسکرت میں پرپت، سگندھی پتر، سن پرن، ہیم پرن، سندھی پودینہ کہلاتا ہے، پنجابی میں پودینہ، گجراتی میں پندینہ، بنگالی میں پودینہ پتا، کشمیری وانا پودنا، پشتو میں مندا یا پودینہ کہلاتا ہے. بائیں جانب آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ عام طور سے پائے جانے والا ہمارا پودینہ ہے. اس کی ماہیت اگر آپ جائیں تو ایک بہت ہی عام خوشبودار روزمرہ استعمال ہونے والا پودا ہے، اس لیے اس کی پہچان کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. عموماً یہ 1 فٹ تک بلند ہوتا ہے. اس سے ایک جوہر ست حاصل کیا جاتا ہے جو ست پودینہ کہلاتا ہے، مینتھول، اور جدید طب میں بھی یہ کافی استعمال کیا جاتا ہے. مقام پیدائش، کس جگہ پیدا ہوتا ہے، اور خصوصیت کے اعتبار سے اس کی مختلف اقسام ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سبھی کے فائدے تقریباً یکساں ہیں، اس لیے کوئی بھی پودینہ استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر بھی اطباء کی رائے میں سب سے زیادہ اثردار پودینہ کوہی ہے، پھر پودینہ فلفلی ہے، اور سب سے کم اثر پودینہ بستانی ہے. بستانی یا نہری پودینہ عام طور سے آپ کو ہمارے روزمرہ کی سبزی مارکیٹ میں مل جاتا ہے. پودینہ کی 25 سے 30 قسمیں ہیں، لیکن عموماً 5 سے 6 قسمیں ہی استعمال ہوتی ہیں، اور یہ 6 قسمیں آپ کے سامنے ہے: پودینہ کوہی، پودینہ فلفلی، پودینہ بستانی، پودینہ برری، پودینہ نہری اور مشک ترامشی. ہر ایک کے لاطینی نام بھی ان کے سامنے دیے گئے ہیں. ان میں سے انڈو پاک میں پہلی 2 قسمیں ہی استعمال ہوتی ہیں، یہ عام طور سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں. ان تمام کی پہچان والی خصوصیات کا ذکر یہاں ایک ساتھ دیکھا جا سکتا ہے. سب سے پہلے ان کی تصویریں دیکھ لیتے ہیں. یہ پودینہ بستانی ہے، مینتھا اسپائکاٹا. اس کی کچھ دندانے دار پتیاں ہوتی ہیں. پھولوں کا فرق ہوتا ہے، یہ مینتھا پائپریٹا ہے اور یہ مینتھا آروینسس ہے. سچ تو یہ ہے کہ پودینہ کو ایک دوسرے سے پہچاننا عام طور سے بڑا مشکل کام ہے. خوشبو ایک جیسی رہتی ہے اور پھولوں کی رنگت بھی ایک ہی جیسی تقریباً رہتی ہے. تھوڑا تھوڑا معمولی سا فرق ہوتا ہے. پودینے کی تمام قسموں کو الگ الگ پہچاننا ایک مشکل امر ہے، لیکن یہ بات ہے کہ تمام قسموں کی دوائی خواصیات تقریباً ایک جیسی ہیں. ان الگ الگ قسموں میں ان کے فائٹو کیمیکلز، ان کے مؤثر اجزاء کی وجہ سے فرق پایا جاتا ہے. وہ جو فرق ہے وہ آپ کو یہاں ملے گا. پہلی بات تو یہ شناخت کے اعتبار سے کہ ان کی ساخت، پتوں کے ساخت کے اعتبار سے، تنا، خوشبو، پھولوں کا رنگ، پودے کا قد، جڑ، ان سب لحاظ سے ان میں کیا کیا فرق ہے. آروینسس کیسا ہوتا ہے، پودینہ کوہی، پودینہ فلفلی، پودینہ بستانی، پودینہ برری، نہری، مشک ترامشی، ہر ایک میں ساخت کے اعتبار سے کیا فرق ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اسی کے بعد یہ آپ کے سامنے جو ہے ان کے اندر پائے جانے والے فائٹو کیمیکلز کی بنیاد پہ ان کی درجہ بندی کی گئی ہے. سب سے مؤثر کوہی ہے، پھر فلفلی ہے، اور بستانی، برری، اس طرح سے اس کے بعد ہے. ہر ایک میں پائے جانے والے مؤثر اجزاء جو ہے وہ آپ کے سامنے الگ الگ ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں گے بستانی میں کاربون پایا جاتا ہے اور برری میں پولیگون پایا جاتا ہے. مینتھون الگ قسم ہے. عرب اطباء نے بستانی، نہری اور کوہی میں زیادہ استعمال کیا ہے یا اس کا ذکر کیا ہے. نباتاتی خاکہ، 3 قسموں کے پودینہ کے نباتاتی خاکے الگ الگ دیے گئے ہیں. یہ ہے پودینہ آروینسس، یہ پائپریٹا، اور یہ مینتھا اسپائکاٹا. ہندوستان اور پاکستان میں سب جگہ ہر قسم کا پودینہ مل جاتا ہے، لیکن کوہی جو ہے وہ انڈیا میں زیادہ ہوتا ہے اور بستانی جو ہے وہ پاکستان میں زیادہ ہوتا ہے. یہ اوپر والا جو نقشہ دکھایا گیا ہے یہ سارے پودینہ کوہی کے علاقے ہیں، اور ان میں آپ دیکھیں گے ہندوستان کا نقشہ بتایا گیا، پاکستان میں کم بتایا گیا ہے. جبکہ یہ نیچے والا جو علاقہ ہے یہ سب پودینہ بستانی کے علاقے ہیں، اور ان میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو بتایا گیا. اس کے علاوہ جو پودینہ فلفلی کے علاقے ہیں وہ یہ ہیں، سعودی عربیہ وغیرہ علاقے میں یہ پایا جاتا ہے، اور باقی یہ پورے علاقے آپ کے سامنے ہیں. تو کم و بیش ہر جگہ پودینہ مل جاتا ہے، لیکن کچھ مخصوص علاقوں میں کچھ مخصوص قسم کے پودینہ حاصل ہوتے ہیں.